बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है जी, और पेट्रोलियम की कीमत जिस तरह से बढ़ी है, जो कुछ हुआ है, अवाम में सख्त गुस्सा है, बहुत लेदे हो रही है। और ये गुस्सा दुरुस्त है, जायज़ है। वो इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के अंदर पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई इतना बड़ा रिलीफ अभी तक नहीं मिल सका उन्हें, जिसे हम कहें कि जी दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। लिहाजा इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर मैं ये कहूँ कि हाथ खड़े कर दिए हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, उनका तो क्या कहना है जी। वो तो जो आज़ाद हैं वो अपनी ज़ारी बात है, सुबह एक बात कही, 4 बयान दिए, घरों को चले गए, फिर आए, कभी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, कभी क्या किया, फिर चले गए। लेकिन जो असीरान हैं, यानी वो लोग जो जेल में हैं, वो अब मजबूर हो गए हैं और उन्होंने वो बात की है जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बड़ी बेहतर तौर पर जा सकती है। प्रेस रिलीज है जो शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो असीरान हैं उनकी जानिब से जारी की गई है। इसकी बहुत अहमियत है। इसकी अहमियत क्यों है ये मैं आपको आज के अभी के इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगा। आज ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है जी, और चीफ जस्टिस जो हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, उनकी तैनाती हो गई है। जारी बात है, उनकी एलिवेशन होती है, वो हो गई है। और उस तैनाती के बाद बहुत लेदे हो रही है, और जारी बात है उसमें पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती हो गई है। उसका ताल्लुक भी बिल वास्ता बिला वास्ता उन केसेस से है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद का, जहां इमरान खान साहब के कुछ केसेस पेंडिंग है। कुछ केसेस के अंदर ट्रायल लोअर कोर्ट्स में चल रहा है। नतीजा क्या निकलता है वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट कुड बी एनीबडीज गेस। अब ये जो पेट्रोल के ऊपर लेदे हो रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बड़ी कीमत बढ़ गई है, क्यों? अब वो लेदे क्यों हो रही है, जरा सिर्फ ये नोट करते जाइए कि इस वक्त जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 267 रुपये या 266 रुपये, 66 रुपये कहते हैं, 266 रुपये 79 पैसे। और उसके बाद जनाब जो डीज़ल की कीमत है वो 10 रुपये 39 पैसे बढ़ी है, और वो 272 रुपये, नहीं कि 200 पैसों में तो होता ही कोई नहीं, इक्वल रुपया हो जाता है, तो 273 रुपये और 267 रुपये, ये तकरीबन आप देखिए इनकी कीमतें हो गई हैं। अगर मैंने उर्दू गिनती में कोई गलती की है तो माफ़ कर दीजिएगा। ये पिछले दो हफ्तों के अंदर ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। क्यों बढ़ी है? जहन में आता है, मेरे भी जहन में ये था, यकीन मानिए मैं आपकी तरह सोचता हूँ यार, वो इंटरनेशनल मार्केट में जारी बात है पेट्रोल की प्राइस ऊपर गई होगी तो बड़ा काम ख़राब हो गया, जारी बात है हमें हिट पड़ी। एक्चुअली जी के जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद की गई है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज होने में। मसला ये है कि जब आप 8-8, 10-10 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो लोग खुश तो नहीं होंगे, लोग तो सरापा एहतजाज होंगे। जो आज आपको मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोल स्टेशन पर लोग नज़र आ रहे हैं, पीपल आर, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वर्कड अप, गुस्से में है, और वो बुरा भला कहेंगे वफाकी हुकूमत को। वो बातें जो पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने, यानी उन्होंने पीटीवी फी तक आपके बिजली के बिलों से ख़त्म करवाई है कि वो इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही अगले दिन ये आ जाता है कि पेट्रोलियम प्राइस बढ़ गई है, तो लोगों के जहनों में जो बात आती है वो ये कि ये हमें क्या फ़ायदा हुआ। एक तरफ बिजली की कीमतें, उस पर फिक्स सरचार्ज आप गैस के बिलों पर भी लगा रहे हैं, फिर जी पेट्रोलियम की मसनूआत, क्योंकि पेट्रोल की मसनूआत पे जब वो बढ़ती हैं उनको ऊपर जाता है। साथ ही आपके जो आड़ती हैं वो कहते हैं जी हमारी सब्जी से महंगी हो गई, फ्रूट महंगा हो गया, और जो वो कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई। अब ये हुआ है ना, आप देखिएगा इस वक्त अगर आप देखें मुख्तलिफ अजला के अंदर ट्रांसपोर्ट के किराए रिवाइज हो चुके होंगे या आज के दिन में हो रहे होंगे। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, पेट्रोल की कीमत या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सियासत होती है। मैं सिर्फ आपके सामने चंद क्लिप्स रखना चाहूँगा जब आज की हुकूमत और पहले की अपोजिशन, जब वो जारी बात है इक़्तिदार में नहीं थे तो किस किस तरह के बयान आते थे। वो सुनने वाले हैं, वो इसलिए कि वो रेफरेंस के लिए ज़रूरी है। और जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ कि भाई
سبق حاصل کر لیجئے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان پہ مت کیجئے سیاست، یہ گلے پڑ جاتی ہے اور لوگ اسی طرح پر کلپس دکھا دکھا کے آپ کو شرمندہ کرتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کم ہوئی ہیں، اور جو بیسکلی موازنہ بھی ادھر ادھر سے کیا گیا ہے وہ بھی اس طرح کا ہی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی، جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو اس میں تو بڑی تنقید کی جاتی تھی جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر جاتی تھیں. مطلب میں شاید مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا اسمبلی کا کلپ ہے، وہ تصویر ہے کہ پیٹرول مہنگا اس کا مطلب وزیر اعظم چور. وہ پھر میں محترمہ حنا پرویز بٹ صاحبہ انہوں نے ایک تصویر کھنچوائی ہوئی ہے ایک پلیک آرٹ کے ساتھ یا ایک پوسٹر کے ساتھ. یہ سارا کچھ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نا ڈیجیٹل ہسٹری تو کہیں نہیں جاتی. تو یہ ان شخصیات سے بندہ آج پوچھنا کہ آج کون ہو رہا ہے، آج آپ کیا تنقید کریں گے، یہ ماضی میں انہوں نے کی ہے. اب جو باتیں ماضی میں کہی گئی ہیں، یعنی جب 2021 کے اندر اسی طرح فیصلے ہوتے تھے، پیٹرولیم پروڈکٹس بڑھتی تھیں، 2021 میں میاں نواز شریف صاحب وہ تنقید کر رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت پہ. کیا فرما رہے ہیں سنیے. اور پھر دیکھیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ ڈاکے مار رہے ہیں، جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا، یہ عوام کی جیبوں پہ بہت بڑا ڈاکہ ہے جو انہوں نے رات کو مارا ہے. اب اسی طرح آج کے وزیر اعظم اور اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب، وہ اس وقت وہ بھی تنقید کیا کرتے تھے اور انہوں نے تو کہا کہ بھئی 70 روپے پیٹرول کم کرو، قیمت کم کرو، کیونکہ اس سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فل فور اس میں کمی کرنی چاہیے. حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً، اس لیے کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں اور ہماری جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں. سر پیٹرول کی قیمت 138 روپے ہوئی ہے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ حکومت تو بالکل ناکام ہو چکی ہے، جتنی دیر رہے گی اکانومی اور تباہ ہو جائے گی. اسی طرح آپ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب ہیں آج، مریم اورنگزیب صاحبہ سینئر وزیر ہیں پنجاب کی، اگر آپ ان کی تنقید سنیے. نواز شریف کے دور میں پیٹرول 70 روپے لیٹر تھا، آج پیٹرول 138 روپے لیٹر ہے، تو چور کون ہے؟ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ڈیزل پیٹرول. آپ جانتے ہو کہ جب ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. نواز شریف سر جھکا کے عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، یہ کوئی مشکل کام تھا. نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا؟ 2022 جولائی کے اندر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا جی کہ عمران خان کی IMF پروگرام کی وجہ سے ہمیں تیل کی قیمتیں بڑھانا پڑی، جتنے مشکل فیصلے ہونے تھے ہو گئے، اب اچھے دن آنے والے ہیں. بالکل بات ٹھیک ہے، بڑے اچھے دن اس کے بعد پاکستان نے دیکھے بھی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے. میں جو بڑے اکنامک فگرز ہیں، میکرو اکنامک فگرز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بہتر بھی ہوئے ہیں. لیکن اس سے سبق ایک ملتا ہے، چاہے آپ حکومت میں ہوں چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں، ان چیزوں کے اوپر سیاست نہ کیجیے، کیونکہ جب آپ کا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. کیونکہ ابھی اس کے اوپر آج سارے تنقید کریں گے، وہ جی IMF کے کہنے پہ آپ نے لیوی لگا دی، IMF کے کہنے پہ آپ نے وہ جی کلائمیٹ سپورٹ ٹیکس یا لیوی لگائی بھی ہے تو پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھنی تھی. اب دنیا کے اندر عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. یعنی 24 جون کو ایران اسرائیل جنگ بندی کے اعلان کے بعد امریکی خام تیل WTI کی قیمت میں تقریباً 6% کمی کے بعد جو 64.37 ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہے، جبکہ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 6.1% کم ہو کر 67.14 ڈالر بیرل پر آ گئی ہے، جو جنگ سے پہلے والی سطح کے قریب ہے. یعنی آج 3 جون 2025 کو عالمی سطح پر برینٹ آئل کی قیمت، یعنی آج اگر آپ دیکھیں آج 1 جولائی ہے تو گزشتہ روز جو اس کی قیمت تھی وہ تھی 67.61 ڈالر فی بیرل. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان نے جو بائنگ کی ہوگی وہ جنگ کے دنوں کی، شاید وہاں پر بھی اس وقت کی کوئی پروکیورمنٹ کی ہو تو پرائس اوپر جا سکتی ہے. لیکن جو مین فیکٹر ہے وہ IMF کا جو بتایا جاتا ہے کہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے. سوال صرف اتنا ہے، میں اس کے
جسے کہتے ہیں نا اس کی جو بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں میں ان میں نہیں جاتا. میں پھر دوبارہ ایک ہی بات کروں گا, جو چیزیں آپ کے قابو میں نہیں ہوتی, وہ چیزیں جو آپ نے امپورٹ کرنی ہیں, وہ چیزیں جو امپیکٹ کرتی ہیں دنیا کے اندر, گلوبل مارکیٹس کے اندر اتار چڑھاؤ, جنگ ہو گئی کہیں اور کوئی مسئلہ ہو گیا, تو ان پر سیاست نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ کو دکھایا. اب ذرا اس معاملے سے آگے چلتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے جی, اور سب سے اہم اپوائنٹمنٹ جو اس کے اندر بڑی آبویس سی تھی, آلریڈی ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد تھے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب, وہ اب پرماننٹ ہو گئے ہیں. باقی پشاور, سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی آ گئے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے حوالے سے تحریک انصاف کو بہت تحفظات ہیں, اور جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی سرفراز ڈوگر صاحب کو بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو بڑی وہ اگر شاید جسٹس امین الدین خان صاحب ان کے حق میں ووٹ نہ کرتے کیونکہ ان کے خلاف ووٹ پڑے جو ممبران تھے, یعنی کنسنسس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے ان کی, جسے کہا جاتا ہے نا کہ ان کے خلاف وہ ظاہری بات ہے ایک ڈویژن موجود ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ظاہری بات ہے جو کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی جو اب 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں اس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہونی تھی. یہاں وہ کیسز ہیں جو عمران خان صاحب کے ہیں. سب سے بڑا اور اہم کیس القادر ٹرسٹ کے اندر بیل ہے, سزا معطلی کا. یہ درخواستیں کب سنی جاتی ہیں, آؤٹ کم کیا ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتا, لیکن سلمان اکرم رائے صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حق میں فیصلے نہیں ہیں, اور جو ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے, ہم تو صرف کیس لڑنے کی حد تک آ جاتے ہیں, فیصلے ہمارے حق میں نہیں ہو سکتے. تحریک انصاف کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے, ہم نا بہت جلدی باتیں بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ پہلے کب, دیکھیں آج بڑا ظلم ہے, یہ جج صاحبان یہ کر رہے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے. ارے بھائی, اسی ملک کے اندر آپ نے ثاقب نثار صاحب, آپ نے اعجاز الحسن صاحب, آپ نے عمر عطا بندیال صاحب, آپ نے کھوسا صاحب اور دیگر ایسے بہت سے دوست ہیں, عظمت سعید شیخ صاحب, کیا ان کی ججمنٹس, ان کی جو انصاف کا معیار تھا اس کو نہیں دیکھا؟ جس طرح سے یہ انصاف کرتے تھے اپیرنٹلی, اور یہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے فیصلے دیے, کیا وہ کسی نے نہیں دیکھے؟ وہ بھی تو سب کچھ ہوا نا, وہ تو سب کچھ ہوا. یہاں تو گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس بھی تھے, اور ہم نے وہ گڈ ٹو سی یو انصاف بھی دیکھا. سو ایک چیز ذہن میں رکھیے, یہ نہیں ہے کہ پہلے غلط ہو رہا تھا تو کیا اب بھی ہونا چاہیے, نہیں بالکل بھی. یہ دلیل تو یہ تو ہے ہی بڑی کمزور دلیل, لیکن حیران مت ہوئیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں حیران نہ ہوں, کیونکہ جو ہو چکا وہ ایک اور مثال تھی اس کی, اب آج کل ایک اور مثال بنائی جا رہی ہے, اور خدا جانے آگے کون سی مثال بنتی ہے. اب ذرا آپ کو میں لے آؤں جی کہ اس پریس ریلیز پہ جو آج اسیران تحریک انصاف کی جانب چاہیے, جس میں جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود الرشید صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, اعجاز احمد چودھری صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کے دستخط ہیں. اور انہوں نے بات یہ کی ہے جی کہ ملکی تاریخ کی بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے. مذاکرات ہر سطح پر ہونے ضروری ہیں, سیاسی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں, اور مقتدرہ کی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر بھی. آغاز کار کے طور پر سیاسی سطح پر مذاکرات کیے جائیں. تحریک انصاف کے لاہور میں اسیر رہنماؤں کو اس کا حصہ بنایا جائے, یعنی جو جیل میں ہیں. مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی فریق کو متون کرنا اس کا سارے عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہوگا. اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. مذاکراتی کمیٹی کی تقرری کے لیے پیٹر ان چیف جناب عمران خان تک رسائی آسان بنانا ہوگی, تاکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ وسیع مشاورت کر سکے. ملاقات کے اس عمل کو وقتاً فوقتاً جاری رکھنا ہوگا. یعنی ہاتھ کھڑے کیے انہوں نے کہا بھائی یہ جس جگہ آپ ہیں مذاکرات کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی چلے ہوں گے, لیکن پہلے حکومت سے شروع کیا جائے, بات کرنی شروع کریں. وہی بات جو ہر کوئی کر رہا ہے. نہیں تو وہ بھی کہے نا کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور لیٹ گئے سارے سب کچھ ہو گیا. وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کا نام ہے, پلیز اپنے اس معاملے کو دیکھیے, مذاکرات کا آغاز کیجئے, ہمیں شامل کیجئے اور کوئی رستہ نکالیے. کیونکہ رستے بند ہوئے ہیں تحریک انصاف کے لیے, سوائے ان یوٹیوبرز اور یوٹیوبرنیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں
جو مطلب یہ ہے نا کہ عجیب عجیب طرح کی، اور یا چند بگوڑے جو ملک سے بھاگے ہوئے. اپارٹ فرام دیٹ آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا. تو آپ کو سیاسی ڈائلاگ تو کرنا پڑے گا، شاید یہی رستہ ہے، واحد رستہ ہے خان صاحب کے لیے. اب تو ان سے زیادہ کوئی سفر کر رہا ہوگا ان لوگوں سے زیادہ، یا ان لوگوں سے زیادہ کسی کا سٹیک ہوگا. میاں محمود الرشید صاحب جیل میں پچھلے سمجھے 2 سال سے اوپر ہو گیا، 2 سال سے اوپر ہو گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز احمد چودھری صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب جیل میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذاکرات کا آغاز کریں. اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں، ذمہ داری ڈال رہے ہیں حکومت پہ کہ متون نہیں کرنا. یعنی کہ وہ اپنی جماعت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ گالم گلوچ بریگیڈ بند ہو، یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ بند ہو. بھائی خدا کے لیے کوئی رستہ نکالیں، کیونکہ اصل سفر یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ شخصیات، اور یہ بھی مجبور ہو گئے ہیں بات کرنے پر. تو بات تو کرنی بنتی ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن کیا بات ہوگی؟ وہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں، او ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، او فلانا لیٹ گئے سارے، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں یار جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ٹرمپ والے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نام لے کے آپ نے جھوٹ بولے، جھوٹ پھیلایا. عدالتی فیصلوں کے حوالے سے عمران خان کے سپورٹر کو مس لیڈ کیا جھوٹ بول کے پچھلا پورا سال جھوٹ بولا کہ بس یہ ہو گیا، خان صاحب آ رہے، خان صاحب وہ ہے، 32 اپریل، 38 ستمبر، 65 نومبر کو ریلیز ہو رہے ہیں خان صاحب. ایسی ڈیٹیں دی نا، 25 دسمبر کو کال آ رہی ہے. اور ان بے شرموں کو وہ ابھی بھی ڈٹھائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہی جھوٹ بولنے کے لیے. بات کرنی ضروری ہے خان صاحب کے لیے. اب تو ان کے اپنے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے اب خان صاحب سے ملاقات اور پھر بات چیت کیا ہو پائے گی، $1 ملین سوال ہے. ولاگ آپ نے دیکھا، جسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.